जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात कैसे होगी, वो मंजर कैसा होगा, जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का है। उसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वलीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम और मलजूम भी हो जाते हैं कि उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और महाल हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना ही किसी दिल में उनका ख्याल। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन मिसाल, आला तरीन चीज़ का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इंसान की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी हमारी ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे? यानी जन्नत में ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता यानी माँ बाप भी क्या जन्नत में हमारे साथ होंगे? अहादीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अहादीस में ये है कि जब कोई रूह अलीयीन में पहुंचती है, वहां पर मौजूद रूहें उससे और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं कि जब कोई इंसान मरने के बाद कब्र में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। अरशाद बारी ताला है, आज तुम ना कोई खौफतारी होगा, आज तुम पर ना कोई खौफतारी होगा और ना तुम गमगीन होंगे, मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्मा बरदार रहे थे। तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे। उनके दिलों में ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा, जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मोहतरम नाजरीन, इन आयात से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में उनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में उन्हें हर वक्त हर चीज़ मुहैया की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक़्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तो अल्लाह से रज़ामंद है और अल्लाह तुझसे रज़ामंद है। अल्लाह ताला की रहमत उसके रूह अपने परवरदिगार की जानब जो कि गज़बनाक नहीं है उसकी तरफ मुअत्तर हालत में निकल जाती है। जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क और फरिश्ते हाथ पर उससे उठाते हुए आसमान के दरवाजों पर ले जाते हैं, तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है कि जो कि ज़मीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान के अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती हैं और ये खुशी उस खुशी से भी ज़्यादा खुश होती है, यानी ज़्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मैसर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन उस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फ़लाँ आदमी ने क्या किया और फ़लाँ आदमी ने क्या किया, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़ कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल हैं। और फिर उन्हीं में से चंद वो आपस में एक दूसरे से कहती हैं, और वह आपस से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह पूछती है, क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा? वो तो उकाब का मर चुका था। उस पर वो रूहें कहती हैं, फिर वो तो जहन्नम में गया होगा। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे उन रिश्तेदारों और ख़ानदानों वालों के सामने जो आखिरत यानी आलम बरज़ख में हैं पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल होंगे तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, आपका फजल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत उस पर पूरी कीजिए और उस पर उसको मौत दीजिए। इस तरह उस पर यानी उन पर गुनाहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं, ऐ अल्लाह, उसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रज़ा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रवायात में मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे।
اور ان میں بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ طور کے آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد ہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کی اصل مقام بلند کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کا اصل مقام بلند کر کے ان کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ ایمان لائیں ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صدقے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یہاں اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں گے یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں سکون کی جگہ ہوگی یا جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں یہ پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا، اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں جگہ ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات و واقعات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ امام کلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کا یہ حال ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر واقعہ کا احوال بیان کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ یوں بیان کی گئی ہیں، جب کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یہ سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکالے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، یہ تو بری ہوئی ہے، پس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا وہ جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں جا کر پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بری ہوئی ہے، پھر وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، اے رب، میں نے تو وہ بری ہوئی پائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا اور جنت میں داخل ہو۔
کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ، کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسیٹتا ہوا دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی کہ دوزخ سے نکل جائے گا، تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا کہ دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ نعمت عطا فرمائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے وہ نعمت عطا فرمائے، اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ دوں یعنی یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا؟ پھر وہ کہے گا، عرض کرے گا نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے یعنی اس کے علاوہ نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، پھر وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب فرما دے، مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں درخت کے قریب پہنچا دیتا ہوں تو پھر کوئی اور سوال کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے وعدہ لیں گے، معاہدہ لیں گے کہ وہ کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا، جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے اور اس کے سایہ میں آرام کرے گا، اس کا پانی پیے گا، اور پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجیے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وہ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ پھر وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے پروردگار، اب میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ معذور ہوگا، یعنی اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا۔ پھر وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، مجھے اس میں داخل کر دے، تو اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم، تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا اے رب العالمین، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنستے تھے۔ فرمایا اے رب العالمین، اللہ رب العالمین ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔